बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, 3 रोज़ कबल हमने खुतबा हज्जतुल वदा के मौजू पर एक सीरीज़ का आगाज़ किया था। 3 प्रोग्राम हो चुके, आज चौथा प्रोग्राम हम पेश करेंगे आपकी खिदमत में। खुतबा हज्जतुल वदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम, आखिरी वसीयत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए, आलमी इंसानी मंशूर, जिस पर गुफ्तगू मुसलसल हो रही है। हमने बहुत सारे निकात का अहाता करने की कोशिश की। हम उसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ से गुफ्तगू का आगाज़ किया था। निकात आते रहे दरमियान में गुफ्तगू के। फिर हमने पहला सवाल ये रखा था कि 23 बरस के अरसे में इतना बड़ा इनकलाब कैसे रूनुमा हुआ, और जो आखिरी खुतबा दिया जा रहा है उसमें पूरी आलम इंसानियत से जो खिताब हो रहा है, यानी आलमगीरियत का आगाज़ हो रहा है। तमाम सहाबा को रवाना किया जा रहा है इस खुतबे के बाद दुनिया भर में कि पैगाम पहुँचाओ। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक की तफसीर अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। ख़वातीन व हज़रात, ये खुतबा सिर्फ एक मकाम, एक खित्ते, एक कौम या एक ज़बान बोलने वालों के लिए नहीं था। ख़वातीन व हज़रात, इस खुतबे के असरात और बरक़ात दुनिया भर में मुरत्तब होनी चाहिए, और आज भी ये खुतबा तकाज़ा हमसे करता है। खुतबे के तकाज़े क्या हैं, इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन चंद निकात जो अभी बाकी हैं इस गुफ्तगू में आने, उस पर हम बात करेंगे तफसीली। लेकिन पहले हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब आयात रब्बानी की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए लाहौर चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि وما أكل السبع إلا ما ذكيتم माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क़ारी साहब, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया अनीक साहब आपका। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुटकर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिरकर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम हैं। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो, और वो जानवर भी जो थान पर ज़िबा किया जाए। ज़हे मुक़द्दर
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، اے لوگو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تم پر خاص عنایت فرمائی ہے اور تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، سوائے ان حق تلفیوں کے جو تم نے آپس میں ایک دوسرے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے خطا کاروں کو تم میں سے نیکوکاروں کے حوالے کر دیا ہے، اور نیکوکاروں نے جو مانگا ہے وہ انہیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور شکریہ محمد اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع وہی موضوع جو پچھلے 3 دن سے جاری ہے، یعنی خطبہ حجۃ الوداع، اور آج ہم اس موضوع کو وائنڈ اپ کریں گے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، کل بھی تشریف فرما تھے، ممتاز عالم دین ہیں، کون آپ سے واقف نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، کئی کتابوں کے مصنف، ایک اور بہت محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، کئی کتابیں آپ کی منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پہلے سوال سے اس پروگرام کا آغاز کریں، کوئی اس کمپٹیشن جو ہم روز سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کا صحیح جواب آتا ہے، پروگرام کے آخر میں گفٹ ہیمپر قرآن اندازی کے ذریعے ہمارے علماء کرام نکالتے ہیں ایک پرچی۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، وہ یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن صحابی، دوسرا آپشن حواری، اور تیسرا آپشن رفیق۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے درست آپشن روانہ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو کوئز کمپٹیشن ہم کرتے ہیں اور تحفہ بھجواتے ہیں کتابوں کا، خواتین و حضرات، یہ ایک سلسلہ ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ دینی معلومات کا فروغ ہو، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے دین سے قریب آئیں۔ خواتین و حضرات، جیسے معاملات اور جیسے حالات ہم کہتے ہیں بار بار کہ اس وقت چل رہے ہیں، اس میں دین سے قربت اور دین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے خطبے کی ہم نے بات کی اور بات کر رہے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین و حضرات، دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلامی ہے۔ جب تک ہم اس دین سے قربت نہیں رکھیں گے، ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، اور فلاح پانے کے لیے صرف ایک چیز، اور وہ ہے اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم خطبے پہ گفتگو کسی حد تک مکمل کر لیں، حالانکہ اتنا وسیع موضوع ہے اس پر بات کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، کل جب ہم بات ختم کر رہے تھے تو میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو سنو، تم پر اطاعت واجب ہے۔ کس کی اطاعت؟ اگر تم پر کوئی حبشی نکٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے اور وہ قانون خداوندی کا نفاذ کر رہا ہو تو تم اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں سرکار دوارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی گویا کہ علماء اسلام میں اس پہ گفتگو چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت اور امارت جو ہے اس کا اہل کون ہے اور کس طرح سے کیا ہے۔ ایک تو بالکل ہی قرون اولیٰ کی بات ہے کہ جس میں خلفائے راشدین آتے ہیں، وہ تو اب خارج از بحث۔ سوال یہ کہ اس پاک دور کے بعد پھر کیا ہوگا۔ تو وہ جو قرآن نے ایک اصول دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جس میں اولی الامر کی اطاعت کو تابع کیا گیا ہے قرآن اور سنت کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اصل میں جو اطاعت ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب یہ کہ کسی شخص کی کسی نسل کی بنیاد کے اوپر، اس کے رنگ کی بنیاد کے اوپر، اس کے علاقے کی بنیاد کے اوپر
کسی کو کسی پہ فضیلت دینا یا نہ دینا اور اس کو اس سے محروم کرنا حکومت سے یا امارت سے، یہ مطلوب شریعت نہیں ہے۔ مطلوب شریعت یہ ہے کہ جو اچھی طرح سے مکمل طور کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنی باتیں فرمائی ہیں تو اس لیے کہ مثلا حبشیوں کو یا جو غلام ہوا کرتے تھے زیادہ تر ایسے افریقی ممالک سے، ابشا سے لائے جایا کرتے تھے، ان کو غلام بنا کے معاشرے جن کا سماجی مرتبہ نہیں ہوتا۔ کم ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یا اور وہ۔ ٹھیک۔ تو جب یہ ایک بیریئر توڑ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف جو ہے وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ متقی ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ اصول ایسا ہے کہ جو ساری زندگی کے لیے جب تک تا قیام قیامت جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان چلتا رہے گا۔ اپنے میں سے اس کو منتخب کرنا ہے، اس کو بٹھانا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے والا، خود بھی اس پہ چلنے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی برتری نسل کی بنیاد پہ نہیں، رنگ کی بنیاد پہ نہیں، خاندان کی بنیاد پہ نہیں، قومیت کی بنیاد پہ نہیں، اگر برتری ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ، جس پہ کل بھی بات ہوئی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ ڈسپلن، اس میں ایک نقطہ اور یہ بھی نکلتا ہے کہ ایک ڈسپلن، ایک نظم کو برقرار رکھنا ہے ریاست کے اندر۔ اس ریاست کے اندر اگر اطاعت نہیں کی گئی امیر کی تو ریاست کے نظم کے ٹوٹنے کا خدشہ باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر اطاعت سے مراد نظم بھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، نظم ہو یا کچھ بھی ہو، دیکھیں نظم بھی قائم ہوتا ہے اصولوں کی بنیاد پہ، اصولوں کی پابندی کی بنیاد پہ۔ آپ جن اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں وہ اصول یا تو آپ کے خود ساختہ ہیں یا وحی من اللہ ہے۔ اگر وہ اصول وحی من اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل ہیں، اور ایک شخص جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ خود بھی اس کا پابند ہے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند کر رہا ہے، خود بھی چل رہا ہے، دوسروں کو بھی چلا رہا ہے، تو یہ جو اس شخص کا یہ اس طرح کا با کردار نظم و ضبط رکھنے والا، اس کی پابندی کرنے والا، جیسے یہ شخص ہے، جیسے امام ہوتا ہے، اسی طرح اس کے جو مقتدی ہوتے ہیں، امام خود کر رہا ہوتا ہے اور مقتدی اس کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل، اور اگر آپ اس میں اور جائیں تو قرآن کریم کی ایک آیت اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ بنی اسرائیل میں اٹھا کہ جی بنی اسرائیل کا بادشاہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو اس وقت کے پیغمبر نے کہا کہ جی یہ جو ہیں یہ فلاں بڑے قابل، بڑے اچھے ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی طالوت کو ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، اس کی تو یعنی بستتاً یعنی ولم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس دولت نہیں، یعنی نسلی اعتبار سے مادی حیثیت اسے حاصل نہیں، اور بادشاہت اسے ملنی چاہیے جسے مادی اور نسلی برتری حاصل ہو۔ تو پیغمبر نے، اس وقت کے پیغمبر نے جو جواب دیا وہ یہ کہ حکومت کے چلانے کے لیے نسلی برتری یہ بنیاد نہیں ہے، خاندانی حیثیت بنیاد نہیں ہے، بلکہ جو بنیاد ہے وہ بسطتاً فی العلم والجسم، وہ ہے جس کے پاس علم تم میں سے سب سے زیادہ ہو، اور علم سے مراد عمل بھی ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، اور جسمانی لحاظ سے یعنی قوت برداشت بھی اس میں ہو، حلم ہو، تجربہ ہو، یعنی تجرباتی لحاظ سے، حلم و تحمل کے لحاظ سے بھی وہ تم سب میں سے اعلیٰ ہو، اور قابلیت اور صلاحیت اور کردار کے لحاظ سے بھی تم میں سب سے آگے ہو، اگرچہ مادی لحاظ سے، نسلی لحاظ سے وہ تم میں سے چھوٹا ہو۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں خزانے کی اور علیم بھی ہوں، میں چیزوں کو جانتا بھی ہوں۔ تو یہ خواص ہیں حکمران کے۔ جی تو حکمران میں خواص ہونے چاہیے۔ نسلی حوالے سے اس کی کیا حیثیتیں ہیں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ضرورت اس کی نسلی حیثیت کی نہیں، بلکہ ان صلاحیتوں کی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر ریاست اچھے انداز سے چل سکتی ہے۔ اور اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ دیکھو عالم اسلام حدود کا پابند نہیں ہے کہ جی یہ ریاست ہے، یہ ریاست ہے۔ دیکھیں انیق صاحب، اسلام نے جو فتوحات کی ہیں کسی صوبے کا نام نہیں رکھا، کسی ملک کا نام نہیں رکھا، بلکہ مکمل عالم اسلام ہے۔ یہ فلاں صوبہ فتح ہوا، آج پہلا نام یہ تھا اب نام یہ ہوگا، نہیں، عالم اسلام حدود کا پابند نہیں ہے۔ حبشے کا بندہ بھی ہم پہ امیر ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش کا بندہ بھی ہم پہ امیر ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر جو مختلف نسلیں ہیں وہ بھی حکمران اور صدر ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ باکردار ہو اور جو بنیادی اصول اور شرائط ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہو۔
جی اچھا، آپ کی بات کی یہ وضاحت یہ ہو جائے یہاں پر. جملہ بڑھائیں گے ہم. ہاں آپ جملہ یہ بڑھائیے گا، اور یہ کہ بنگلہ دیش کا بھی شخص صدر ہو سکتا ہے، حکمران ہو سکتا ہے، بشرطے کہ عالم اسلام کسی ایک نظم کا پابند ہو جائے، اور جو جس طرح افغانی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ پین اسلامکزم کی بات، جسے ہم کہتے ہیں کہ خلافت کا دوبارہ یعنی اجرا ہو جانا اور عالم اسلام کا یکجا ہو جانا، تو پھر ایک نظم قائم ہوگا اور عالم اسلام ایک قوت بنے گا، اور حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، آپ کا جملہ. دیکھیے ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا کی بات میں اضافہ ہم کریں گے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کیا قرآن مجید کہتا ہے کہ حفیظ علیم کی بات، تو یہاں حفیظ سے مراد جہاں اور چیزیں ہیں وہاں امانت داری اور دیانت داری مراد ہے. ٹھیک ہے. اور جو خاص طور کے اوپر مالی معاملات میں برتنا جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی دو چیزیں ہیں. حکمرانوں کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں میں کرپشن آتی ہے تو وہ یا تو ان کے مال وال کے حساب سے آتی ہے کہ مال کو مینیپولیٹ کرنا کرنا. دوسرے جو ان کے وہاں کرپشن آتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں بار بار جملہ ہے کہ لا تظلموا لا تظلموا، یعنی عدل کو وہ چھوڑ کر ظلم کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہاں سے وہ جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے. معاشرہ بھی کرپٹ ہوتا ہے، پوری سوسائٹی جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی. الفاظ جو تھے ان لقوی امین، قوی بھی ہیں وہی بستتاً فی الجسم، امین بھی ہیں. حفیظ کے معنی امین، امانت بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کیونکہ اب آپ نے ایک بات کہی ہے تو پھر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ہم چاہتے تھے ہم اس موضوع پہ بات کریں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جو کہ آپ اس کے بعد نکاح ہوا ان کے ساتھ، ان کی بیوی بنی، وہ قوی اور امین کہا. ٹھیک ہے. قوی ایک جسم، ایک طاقتور آدمی، وہ تو بات ہوتی. ملاقات ہوئی نہیں ابھی، صرف دیکھا ہے. کیسے معلوم ہوا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو کہ یہ امانت دار بھی ہے؟ اتقی فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آدمی پہچانا جاتا ہے ایک نظر سے. وہ نظر کیا ہے؟ ایک شخص میں اگر شرم و حیا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ با کردار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو شرم و حیا دیکھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے، تو انہوں نے والد سے یہ کہا کہ یہ امانت دار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے ان کی آنکھوں. بے شرم آدمی، بے حیا آدمی حیوان تو ہو سکتا ہے پر انسان نہیں ہو سکتا. ایک بات کا ہم اور اضافہ کریں گے جی مولانا کی بات میں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے تو اس میں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے. جی یہ نہیں ہوا کہ لڑکیوں کو دیکھ کے اور آ کے وہ اس میں لگ جائیں اور کہیں کہ اچھا تم کھڑی ہوئی ہو، اور ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یہ کہیں کہ بھئی اچھا تم لوگ ہٹو اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، تم کیوں کھڑی ہوئی لڑتی ہیں؟ پہلے خود بیٹھتے ہیں ایک طرف ہو کے اور پھر جا کے کیا بات ہے. تو وہاں جو بے عدلی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، لا تظلموا والی بات جو ہے پانی بھرنے پر، ہاں پانی بھرنے پہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ صنف نازک کو دبایا جا رہا ہے، اور وہ طبقہ کہ جس نے اپنے ہاتھ میں سب چیزیں معاشرے میں لی ہوئی ہیں تو وہ غالب آ رہا ہے، دوسرے کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے، وہاں وہ اس کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں. اور یہ امانت کی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے، عدل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے. ایک بات اور اس میں اضافہ کریں گے ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. لیکن جب وہ گھر جاتے ہیں تو کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، تو راستہ بتا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹی. اچھا وہ آگے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے، میں آگے چلوں گا. یہ ہوتی جو آپ نے بات فرمائی حیا، اور آنکھ بدن کا چراغ ہے، جسے آپ نے فرمایا کہ بے حیا آدمی کبھی بڑا آدمی ہو ہی نہیں سکتا. جس کی آنکھ خراب ہے وہ آدمی کبھی کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اچھا ہم دوبارہ اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. آپ نے جو بات فرمائی آپ دونوں حضرات نے کہ امانتیں، اور پھر لا تظلموا لا تظلموا لا تظلموا، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم اپنی امانتیں ہم غیر اہل نااہلوں کو دے دیتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں نہیں، امانتیں اہل افراد کو دو. ہم اپنے حکمران کیسے منتخب کر لیتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے. تو ہم گویا خطبے کی توہین کر رہے ہیں.
تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ جو سرکار سرت میں آپ نے کوٹ کی ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جی کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. یہ ایک کتنا بڑا اصول ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، صرف حکومت پہ اور اس پہ ہی حاوی نہیں ہے، کہ جہاں آپ ایک ایسے اس کو مطلب عدل کیا ہے، وضع الشیء علی محلہ، جو جس کی جگہ ہے وہاں اس کو رکھنا، اور ظلم جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ امانت کو اس کے وہاں تک رکھنا، یہاں تک کہ یعنی ایک ٹیچر کے اپوائنٹمنٹ میں بھی اگر یہ عدل اور انصاف کا دامن چھوڑا جاتا ہے، جس کا وہ اہل نہیں ہے وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، تو وہ بھی اس آیہ مبارکہ کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. نہ کہ اتنے بڑے مناصب کے جو ہمارے ملک میں یا ملت اسلامیہ میں ہیں، وہاں اس بات کو جج کیے بغیر کہ یہ اس منصب کا اہل ہے. اور اہلیت کیا ہے؟ وہی کہ اگر تم پر نک کٹا حبشی بھی بٹھا دیا جائے اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا اور نافذ کرنے والا ہو تو اس کی اطاعت کرو. تو یہ ایک معیار چھوڑ کے 65 کروڑ میں جب سینٹ کی سیٹیں بکیں گی اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے اس کے مالک بنیں گے، تو یہ تو کھلی احکام خدا بندی کی وہ ہے توہین ہے، نعوذ باللہ، یا اس کو رد کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے. یعنی کہ کیا 65 کروڑ میں ایک ایم پی اے کی سیٹ بک رہی ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے. مفتی صاحب، اور ہم جو بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں خطبے کی، کہ یہ خطبہ ہے، یہ نکات ہیں، یہ روشنی ہے، یہ وہ پیغام عمل ہے. کوئی ہمیں معلوم ہے کہ زندگی میں ہم اپنی جو امانتیں ہیں ہمارے پاس، ہم ان کے اہل کو دے رہے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیے کہ دین کا پیغام ہمیں ان کے اہل تک پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک والی بات. کیا ہم جو ایک امانت ہے، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے آخری حصے میں جس میں ہم بات کریں گے کہ کیا میں نے حق رسالت ادا کر دیا، کیا میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، کہ ہاں آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دیا. افراد فرما رہے ہیں یعنی امانت الہی. اب یہ امانت الہی جو ہمارے پاس ہے، یہ پوری دنیا تک پھیلانا، اس امانت کو ان کے اہل تک پہنچانا، یعنی وہ لوگ جو ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے ہیں. یہ بھی دین کا تقاضا ہے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دیں اس تک جو اس امانت کے اہل ہیں. اصل میں عدل اور امانت آپس میں لازم ملزوم، جیسے ظلم اور بددیانتی آپس میں لازم ملزوم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نااہل شخص کو منصب سونپ دیا جائے تو سمجھ لو کہ اس وقت تو انتظار قیامت کا تو انتظار کر. تو امانت کا جو مطلب ہوتا ہے یا عدل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، عدل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ جس منصب کا، جس کرسی کا، جس عہدے کا جو شخص اہل ہے اس کو اس کی وہ حیثیت دینا، اس کی وہ جگہ اسے دینا، اس کو کہتے ہیں عدل. وہ جگہ نہ دینا، یا تو منصب اس کا اہل نہیں ہے یا وہ خود اس منصب کا اہل نہیں. ایک یونیورسٹی لیول کے استاذ کو ایک یہ جو ہے وہ یہ کے جی کلاس کا ٹیچر بنانا، یہ بھی ظلم ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک نااہل کرپٹ انسان کو کسی معزز ترین منصب کا اسے جو ہے وہ اس منصب پہ بٹھانا، یہ بھی عدل کے اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم ہے. یعنی ظلم کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی مخصوص چیز کو، مخصوص معاملے کو اس کی اصل جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، اسے ظلم کہا جاتا ہے. اسے ظلم کہا جاتا ہے. مفتی صاحب، یہی بات رہے گی جاری. خواتین و حضرات، خطبہ حجۃ الوداع آج کا موضوع، جو چوتھا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اس سیریز کا. بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. خواتین و حضرات، ہم نے ایک سوال یہ رکھا تھا جس کا جواب ہم بریک سے واپس آنے کے بعد لیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام امانت الہی ہم تک پہنچایا اور پہنچا دیا. گواہی دی 1,24,000 افراد نے، صحابہ کرام نے، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، کہ ہاں آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا، یہ امانت الہی ہم تک پہنچ گئی. ختم نبوت ہو گیا، کار نبوت باقی ہے. کیا ہم نے اللہ کے اس پیغام کو آگے بڑھایا؟ یہ سوال رکھیں گے ہم محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, पैगाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान साहब। गुफ्तगू हो रही है खुतबा हज्जतुल वदा के मौजू पर, और ये चौथा और आखिरी प्रोग्राम है इस सीरीज़ का। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद बढ़ाएँ, इसको दराज करें, आज का सवाल क्विज़ का जो रखा है मैंने आपके सामने, वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन सहाबी, दूसरा ऑप्शन हवारी और तीसरा ऑप्शन रफ़ीक। ख़वातीन और हज़रात, हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 02134527009 और 02134528061। हमारा SMS का नंबर है 3031 और आप हमें ईमेल कर सकते हैं ps@duniatv.tv पर। और ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था और आज भी ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारी खुशबख्ती कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं बराह रास्त मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब, आलम इस्लाम की मुमताज़ दानिश्वर, मुमताज़ मुफक्किर, मुमताज़ आलिम दीन। गामदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कल भी आपने हमें वक्त दिया था और आज भी आपने हमें वक्त दिया। गामदी साहब, खुतबे पे बात हो रही है, खुतबा हज्जतुल वदा। कल भी आपने बहुत सारी बातें की। मेरा सवाल पहला आपकी खिदमत में यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे में इरशाद फरमाते हुए एक जुमला ये अदा करते हैं कि ज़माना गर्दिश करता हुआ अपने असल मकाम पर आ गया। ज़मीन और आसमान उस मकाम पर आ गए जिस मकाम पे जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया था। ये इस जुमले में बड़ी बलागत है, आप जरा इस पे बात कीजिए। एक इसका खास पस मंजर है, कुरान मजीद ने भी उसको बयान किया है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन और आसमान को बनाया तो उसमें हिसाब रख दिया और उस हिसाब के तहत चांद की गर्दश होती है, उससे महीने वजूद में आते हैं। चुनांचे फरमाया है कि वो महीने हमेशा से 12 हैं और उनमें से 4 अल्लाह ताला ने हराम कर रखे हैं। कुरैश ने इसके साथ ये मामला किया था कि अपनी तजारती अगराज के पेश नज़र इस कैलेंडर को तब्दील कर दिया था। यानी जो अल्लाह ताला ने कमरी महीनों का एक हिसाब रखा हुआ है जिसके मुताबिक हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, उम्रे के लिए भी एक महीना रजब का मुकर्रर किया गया है, उसी में से 4 महीने को हराम करार दिया गया है ताकि उसमें कोई जंग व जदाल ना हो। ये सूरत हाल उस वक्त बाकी नहीं रही थी और उन्होंने महीना मजीद शामिल करके इसको शमसी कैलेंडर में तब्दील कर लिया था। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज किया है उस साल अल्लाह ताला की इनायत से ये मामला हुआ कि ठीक वही सूरत हाल पैदा हो गई जो कमरी साल के मुताबिक होनी चाहिए थी। यानी हज ठीक उस तारीख को पड़ा जो उसके लिए हमेशा से अल्लाह की तकवीन में मुकर्रर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब इशारा करते हुए ये फरमाया कि इस्तदार ज़मान का है तो खलक यौम खलक अल्लाहु समावाति वल अर्द, कि जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया था उस वक्त जो तकवीम बनाई गई थी गर्दिश अफलाक के बाद वही मकाम आ गया है और आज मैं ठीक उसके मुताबिक हज कर रहा हूँ। इसका एक पहलू ये है और ये कुरान मजीद पर भी मबनी है, इसी को आमतौर पर मुहद्दिसीन ने बयान भी किया है। इस जुमले को आप यहाँ से उठा दें तो फिर इसमें बहुत से मानी पैदा किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि फिर अपने सियाक व सबाक से अलग होकर ये मुजर्रद हो जाएगा और जब मुजर्रद हो जाएगा तो फिर मजाज में चला जाएगा। फिर मैं भी इस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, आप भी बहुत कुछ कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की कि ये मुजर्रद हो जाएगा और फिर ये मजाज में चला जाएगा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान करना चाह रहे हैं कि ये कायनात गर्दिश करती हुई अपनी असल हालत में आ गई, यानी 9 ज़िलहज को वही तारीख, वही कमरी महीना और अल हज्जो अरफा कहा गया कि हज जो है वो अरफा का नाम है और आप अरफात में खड़े हुए ये खुतबा अता कर रहे हैं आलम इंसानियत को। अच्छा कामरी साहब, अगली बात इस खुतबे के हवाले से हम ये बात करना चाह रहे हैं जिसमें बात अभी हुई भी कुछ यहाँ पर। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात फरमाई और मुफ्ती नज़ीर साहब ने ये बात फरमाई, अमानतें उनके अहल तक सुपुर्द कर दो, आप फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खुतबे के इख्तिताम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा के सामने एक सवाल ये रख रहे हैं कि क्या मैंने हक़ रिसालत अदा कर दिया, क्या मैंने हक़ तबलीग अदा कर दिया। मजमा फरमाता है कि आपने अदा कर दिया, नाम कहता है। तो आप फरमाते हैं कि तुम क़यामत के दिन इसकी गवाही दोगे। मजमे ने कहा कि हाँ, हम ये गवाही देंगे कि आपने अमानत इलाही हम तक पहुंचा दी। अब अमानत इलाही सरकार दो आलम से हम तक पहुंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या हमने, जो मेरा सवाल है वो ये
کہ کیا ہم نے اس امانت الہی کو، اس کار نبوت کو ان کے اہل تک پہنچایا؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی اس امت کی تاریخ روشنی کی تاریخ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے جلیل القدر ائمہ نے غیر معمولی کردار ادا کیا، اور جو دین ان کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اس کو بے کم و کاس دنیا تک منتقل کیا۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کتاب اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو دی گئی تھی، لیکن ان قوموں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے بالکل برخلاف مسلمانوں کو جب اللہ کی کتاب ملی، صحابہ کرام ظاہر ہے کہ وہی اولین مسلمان ہیں، جی ہاں، ان کو جب اللہ کی کتاب ملی تو انہوں نے کس محبت کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ اور کس احتیاط کے ساتھ اس کو منتقل کیا ہے۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سب سے بڑی امانت اللہ کی کتاب تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب انہی الفاظ میں اور اسی قرات کے مطابق محفوظ ہے جس طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے کہ آج بھی اس کتاب کو الحمد سے والناس تک ہزاروں لوگ آپ کو سنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک ایک لفظ سینوں میں محفوظ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ادنا درجے کی تحریف کرنے کی بھی کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ یقیناً جغامی صاحب یہ اس پہ معمولی چیز نہیں جی، ہے، اس پہ کوئی یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی تھی، ٹھیک ہے، اس امت نے اس کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہیں دی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کا دوسرا پہلو بھی، جی اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن نہیں دیا تھا، جی اس کے ساتھ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی سنت کی تجدید کر کے، اس میں اضافے کر کے اس کو بھی جاری کیا تھا، اور وہ سنت بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ کسی نے ہمت نہیں کی کہ ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں، ہماری زکوٰۃ میں کوئی معمولی درجے کی تبدیلی بھی کر سکے، اور آج بھی ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ امانت ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی تلقین کی تھی، اور یہ چاہا تھا کہ میری امت ٹھیک اس دین کا نمونہ بن کر رہے جس کو میں دے کر جا رہا ہوں۔ اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ان کوتاہیوں پر ہم شرم بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخری سوال آپ کی خدمت میں، اقبال کا شعر اس وقت ذہن میں آتا ہے، اور جو پچھلا سوال ہے میرا اس سے یہ منسلک ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ جو امانت الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت تک منتقل کی، اور وہ جسا آپ نے ذکر کیا ہمارے اسلاف کا۔ میں آج آتا ہوں لمحے موجود میں اس امانت الہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، بلغ ما انزل الیک کی عملی تفسیر بن کر، کیا ہم یہ پیغام مغرب تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اس امانت کا جو کما حقہ ہم پر فرض ہے ادا کرنا، کیا ہم اسے ادا کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، بلکہ ہم نے اس ادائی امانت کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ یعنی یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دنیا کے سامنے خدا کی اس امانت کے گواہ بن کر کھڑے ہوتے۔ یہ گواہی ہم کو علم کی صورت میں بھی دینی تھی اور عمل کی صورت میں بھی دینی تھی۔ ہمارے پاس خدا کا آخری پیغام تھا، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم امت کی سطح پر ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے کہ یہ بے کم و کاس خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے اس میں کوتاہی آج بھی ہو رہی ہے، کوتاہی آج بھی ہو رہی ہے، ازالہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس پر ایک اور آخری بات میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ ایک نعمت سے کم نہیں ہے جس پر آپ سے بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی فرما دیجئے، جیسے میں نے بھی شعر پڑھا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اگر ہم یہ دین کا پیغام مغرب کے سامنے رکھیں، مغرب کا مطلب ہے اس وقت علم اور طاقت کی علامت، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر دعوت کی صحیح اسپرٹ ہو تو ہم اپنے مدعو کو دشمن قرار دے کر اس پر سازشوں کے افسانے نہیں تراشیں گے،
بلکہ اس کو اپنا مدعو قرار دے کر اپنے پروردگار کا پیغام اس تک پہنچائیں گے اور اسے سچے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ پہنچائیں گے. بہترین حالات اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہم کو فراہم کیے جس میں وہ بند ٹوٹ گئے جو اس سے پہلے باندھے گئے تھے, وہ دیواریں گر گئیں جو اس سے پہلے دعوت کی راہ میں رکاوٹ تھیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب پیدا کر دیے اور غیر معمولی وسائل دیے. ان کو کام میں لا کر ہمیں ایک ایک کریے, ایک ایک گلی, ایک ایک بازار اور ایک ایک دروازے تک خدا کا پیغام پہنچانا چاہیے. کیا بعید ہے کہ وہ قومیں جو اس وقت قوت, طاقت اور علم رکھتی ہیں وہ اس کی علمبردار بن جائیں. یہ کسی خاص نسل کی اجارہ داری نہیں ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے اور ساری انسانیت کی. سبحان اللہ. غامدی صاحب سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی بار بار. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب, یہ اسی پر جہاں پر بات ختم کی غامدی صاحب نے, میں چاہتا ہوں کہ اسی کو لے کے آگے چلیں کہ یہ کسی قوم کا, یہ دین, یہ کتاب, یہ کسی قوم کی اجارہ داری نہیں. کیا جب کہ وہی لوگ جو اس وقت دشمنان دین ہیں, جو دشمنان اسلام ہیں, وہ اسی پیغام کو لے کر آگے چلیں. دیکھیے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ جو جس کا ایک جز اس میں خطبے میں آیا ہے, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس پہ وہ ختم تھی. اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. جب یہ پیغام کار رسالت ہمارے پاس آتا ہے, یعنی اس امت کے پاس آتا ہے اور آج کے دور کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو ہمارا خوف, یہ جو ہمارا حذر ہے ان لوگوں سے کہ یہ ہمیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پیغام الہی کی ان سے بات بھی نہ کرو, یہ ہمیں کنزرویٹو کہیں گے, یہ کہیں گے, وہ کہیں گے. اپنے کو ہم نے اتنا کمزور کر لیا ہے کہ وہ جو صنم خانے والی بات ہے کہ صنم خانے سے وہ پاسبان مل گئے, ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے, اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے, تو پھر غیر اٹھ کے کہتا ہے کہ اچھا تم نہیں کر سکتے, دیکھو ہم تمہیں بچا لیتے ہیں, لیکن یہ ہماری شرائط ہیں, وہ ہیں. تو اس طرح سے امت بھی برباد ہو رہی ہے. پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے جو امانت ہم تک پہنچائی, اس کو بھی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں. ہمیں جو چیز سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ واللہ یعصمک من الناس, اس کو سامنے رکھیں, اللہ کی ڈھال کو, اور پھر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کار رسالت کو انجام دیں اور امانتیں ان کے اہل تک پہنچائیں. یہ امانت ہے, امانت الہی. بالکل. اس کو پہنچانا ذمہ داری ہے ہماری. ٹھیک. اچھا, اسی خطبے کے ایک نقطے کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میں بیان کروں اور اس پر گفتگو آپ سے فرماؤں, آپ سے کرواؤں. سرکار دو عالم فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انبیاء کثرت تعداد پر قیامت کے دن فخر کریں گے. میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا, حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا, اور دوسری امتوں پر فخر کروں گا, تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا, تو کہیں میری رسوائی کا سبب نہ بننا. دیکھیں, بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عالم مثال میں مجھے دکھایا گیا کہ بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے کہ ان کے پیروکار بالکل نہ تھے. کچھ تھے کہ ان کے پیروکار ایک یا ایک سے زیادہ ایک جماعت تک تھے. پھر مجھے دکھایا گیا کہ ایک پیغمبر ہیں اور ان کے اس طرف جو ہے نا ایک تاحد نظر ایک بھیڑ ہے لوگوں کی. تو چاہت پیدا ہوئی کہ کاش یہ میری امت ہو, لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. پھر مجھے بتایا گیا کہ دائیں طرف دیکھیں, میں نے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, تو لوگ ہی لوگ تھے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے, جس پہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت. جس درجہ میری سچائی مانی گئی اور میری سچائی کی گئی, اس درجہ کسی پیغمبر کی سچائی یعنی ان کی سچائی اور ان کی تصدیق نہیں کی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے پیروکار اور آپ کے پیغام کی تصدیق کرنے والے سب سے زیادہ, اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن جائیں گے جنت میں پہلے, اور تمام انبیاء میں متبعین کے لحاظ سے ہماری تعداد سب سے زیادہ ہوگی. اور ایک حدیث میں ہے کہ 2 ثلث سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے یہ امت ہوگی. اب اس میں رسوائی, کثرت تعداد ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ذکر ہے
کہ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک اکثر عملہ ہے اور ایک احسن عمل، ایک حسن عمل ہے، ایک کثرت عمل ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ عمل میں حسن مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے۔ ایک شخص 2 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن 2 رکعتیں پورے اصول اور آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ 20 رکعتیں پڑھے۔ تعداد بہت زیادہ ہو، کم ہو، لیکن بہترین کوالٹی ہو، یعنی کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے بلکہ کوالٹی مطلوب۔ یعنی تو یہاں پہ کثرت سامعین، یہ کثرت کے ساتھ کوالٹی بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار جو لفظ آیا وہ احسان کا لفظ آیا، اکثار کا لفظ نہیں آیا، احسان کا لفظ آیا کہ عمل کے اندر جو ہے وہ عدل کے ساتھ حسن، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، تو عدل بھی اور احسان بھی۔ محسن نقوی صاحب یہی بات کہ کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا اور دیکھو مجھے رسوا نہ کر دینا، یہاں اس پر روشنی ڈالیے۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے پیروں کے پر لرز جانا چاہیے، اور اگر ہم اپنے کردار پہ نظر کریں کہ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ اپنی جگہ کہ ہم رسول کی امت ہیں اور ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ ہم کل حضرت کے سامنے جس وقت حاضر ہوں گے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تو کثرت تعداد کے ساتھ ساتھ جو چیز مطلوب ہے کہ وہ عمل ہے، حسن عمل ہے، جیسا مولانا نے بھی کہا، اور یہ ایک پیمانہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے کرداروں پہ غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سامنے جب آؤ گے دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم آپ کی امت ہیں تو میں تمہیں پہچاننے سے اور تمہیں وہ کرنے سے اور تمہاری شفاعت سے انکار کرتا ہوں۔ انکار کر دوں۔ مفتی صاحب ذرا کچھ کالز لے لیتے ہیں ہم، کیونکہ بہت ساری کال اس وقت ویٹ پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے سر۔ عمران بخاری اٹک سے بول رہا ہوں۔ جی عمران صاحب، جی فرمائیے۔ سر جی میرا سوال یہ ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جی ہمیں سنت کا بتایا ہے، جو جی عمل انہوں نے خود کیا ہے وہ سنت ہے۔ جی اب ان کے بعد انہوں نے ایک قرآن کا حوالہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجت الوداع میں، اور ایک سنت کا۔ جی جی سنت کے بارے میں ہم کس چیز سے رہنمائی لیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم کس سے رہنمائی لیں؟ جی ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انیک بھائی ہیں؟ جی فرمائیے فرمائیے۔ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بس دعا فرمائیے آپ، دعا۔ تو ایک سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا، میں بہت دنوں سے کال ملا رہی تھی، ٹھیک، لیکن سوال آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، اچھا فرمائیے۔ جس کی میرے ذہن میں گتھی سی ہے، آپ سلجھا دیجیے۔ جی فرمائیے، علماء بیٹھے ہیں۔ جی جی، اسلام میں گدی نشین کا کوئی تصور ہے ٹھیک یا نہیں؟ ٹھیک ہے، گدی نشینی کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سوال، یہ دونوں سوالات رکھیں گے، دونوں سوال سنت کے حوالے سے اور گدی نشینی کے حوالے سے۔ اچھا، آپ کیونکہ پروگرام کا وقت بہت محدود ہے، مفتی صاحب ایک سوال اور ایک جملہ، ایک نکتہ جو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنو، میں بعض لوگوں کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ اے رب یہ میرے امتی ہیں، اللہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انہوں نے بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ یہ تینوں سوالات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو کیجیے۔ دین کے نام پر خصوصاً دیندار لوگ، چاہے اس کی بنیاد محبت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اضافہ یہ بدعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا، وہ میں کہوں گا سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو سب سے بڑی گمراہی یہ بھی ہے کہ دین کے نام پہ یا محبت کے نام پہ دین میں اضافہ، اور یہ بدعت ہے۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درجہ احتیاط فرماتے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ، جی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا جملہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، فرمایا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا ارشاد فرمائی ہے وہ صرف اس تک ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم آپ کی جب اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا کام کراتے ہیں تو ہم آپ کی سفارش لیتے ہیں، اور
آپ سے جب اپنا کام کراتے ہیں تو ہم اللہ کی سفارش لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجنونانہ محبت پہ انتہائی ناراض ہوئے، اور آپ اس درجہ ناراض ہوئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بار بار یہ جملہ یہ پڑھا، رضیت باللہ اور ربا اس کے وبالاسلام ساتھ ساتھ دینا۔ یہ کہ کبھی بھی ہمارے دین میں کوئی شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہمیت میں زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس سے بڑی بدعت نہیں بڑی ہو بدعت سکتی۔ کوئی نہیں ہو اچھا سوال میں کنکلوڈ آپ پہ کرواؤں گا، نہیں، لیکن ہم ایک جملہ کہنے جی دیجیے فرمائیے۔ کہ اگر کسی کو بڑھایا جائے گا تو وہ کفر ہوگا، بدعت نہیں ہوگی۔ وہ کفر ہوگا، وہ بدعت نہیں ہوگی، اور وہ کفر بدعت کے نام پر اگر ہو رہا ہو تو وہ کفر تو ہے ہی، بدعت تو اس کے بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے فہم دین درکار ہے۔ اچھا، گدی نشینی کی کیا اجازت دین میں ہے؟ دیکھیں، اس پہ پہلے بات ہو چکی، موروثی حیثیت تو ہے ہی نہیں نا، دین میں کوئی حیثیت نہیں نا۔ موروثی حیثیت نہ بادشاہت ٹھیک ہے، کے لحاظ سے نہ گدی ٹھیک ہے۔ نشینی کے لحاظ سے ختم۔ محسن نقوی صاحب، آخری جملہ، یہ خطبہ جس پہ ہم 4 دن سے بات کر رہے ہیں، ہم سے پورے عالم اسلام سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ 2 جملوں میں آپ ادا کر دیجیے۔ ہم صرف یہ بات عرض کریں گے کہ یہ ایک آئینہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ آئینہ ہوتا اسی لیے ہے کہ آپ اپنی جو خرابیاں ہیں اس کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے دور کیجئے، اور اپنے حسن کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق۔ اور جب ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ بھدا نظر آتا ہے، بے انتہا شرمندگی ہوتی شرمندگی ہے، ہوتی عرق ہے۔ انفعال میں ڈوب جائیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب ایک پرچی نکالیے حجت آپ، الوداع کا جو اور خطبہ ہے وہ حقوق و ذمہ داریوں کا مجموعہ ہے، حقوق اور اور زیادہ ذمہ داریوں کا زیادہ مجموعہ ذکر ہے۔ ذمہ داریوں کا ہے، حقوق کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب، کس کی خدمت میں ہم یہ پیش کر رہے ہیں ان انعام؟ خوش نصیب کا نام ہے یاسر زیب مانسہرہ سے۔ یاسر زیب مانسہرہ سے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر مبارک کو پیش کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جو آخری بات محسن نقوی صاحب نے جو فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں، ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ خواتین و حضرات، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ ایسا نہ ہو کہ روز حشر ہمیں اقبال کی طرح یہ کہنا پڑے، جو اقبال نے اپنی زندگی کی آخری ربائی لکھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ اے اللہ، تو غنی از ہر دو عالم ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر میرے اس عذر کو قبول کر لیجیے گا، لیکن اس کے باوجود گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، حساب کتاب ضروری ہو جائے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہی سرکار دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میرا امتی اور اس کے یہ اعمال۔ خواتین و حضرات، اس خطبے پہ طویل گفتگو ہوئی، مزید گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن وقت بہت محدود ہے اور گفتگو لامحدود۔ خواتین و حضرات، جیسا آپ نے فرمایا، محسن نقوی صاحب نے، یہ بے انتہا قیمتی بات ہے کہ یہ خطبہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اصل میں کردار کردار کردار، اصل چیز کردار ہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں۔ کل 23 مارچ ہے۔ کل 23 مارچ بہت اہم دن ہے ہماری قومی زندگی کا۔ یہ ملک ہم نے کیوں حاصل کیا تھا، اس پر گفتگو ہوگی۔ ریاست کا تصور کیا ہوتا ہے، تصور قومیت کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اگر نافذ نہ ہو تو پھر یہ جو وطن جیسی نعمت آدمی کو ملتی ہے، یہ نعمت ایک لعنت بن جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ زمین پر جسے ہم اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ کیا اس سرزمین پر یہ کام ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں ہو رہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ کل تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔